खलील साहब, ज़ाहिर कोई बात कहते हैं ना, चिंगारी होती है तो फिर वहीं से आग भी होती है और फिर वहीं से धुआं भी उठता है। जिस कंटेंट के हवाले से मैंने अभी इब्तिदाइया में अपने जिक्र किया, उस कंटेंट में तो कोई मसला नहीं था। आप वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे, फिर वहाँ पर एक खातून थी, बच्ची थी, जिसने शायद जो गुफ्तगू का एसेंस था उसमें से ये जुमला अक्स किया कि इस पर मुआफ़ी मंगवा ली जाए क्योंकि 95% ख़वातीन को जोहला कहा गया या उजट कहा गया। आप फरमाइएगा कि पहले तो मुझे ये बता दें कि ये मकालमा है हमारे यहाँ या ये हम मनाज़िरे की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उस प्रोग्राम की तमहीद के साथ। खलील साहब, सबसे पहले तो सना हाशमी, मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम की एयरिंग के अगले दिन मुझे पता चल गया जी सर, और इस पर कन्फेशन भी हो गया और माफिया भी मांगी गई कि ये एक प्लांटेड लड़की थी, ये तो बच्ची नहीं है, ये पूरे साजो सामान के साथ आके बैठी हुई थी। अच्छा, ओके। इट वाज प्लान टू पुट सच अ क्वेश्चन जिसमें कोई नास्टीनेस क्रिएट हो, और वो सवाल नहीं कर रही थी जी। अगर वो सवाल करती उसका जवाब दिया जाता है। किसी से फिल फॉर ये कह देना अगर वो गलती भी कर रहा है तो सबसे पहले तो एक सीनियर स्कॉलर है, अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक नहीं करती तो आप उससे कहिए कि मैं एग्री नहीं करती, ठीक है। फिर आपने उनसे एक्सप्लेनेशन भी मांगी और उन्होंने आपको आयत का हवाला दिया। मैं वक्त कि ये सब कुछ चल रहा था और मेरे लिए तकलीफ दे इसलिए थी बात कि वहाँ पर बैठे हुए लोगों से मैं तवक्को करता था, और मैं बड़ा सिंपल आदमी हूँ, मैं किसी की बातों में आकर मैं ये शो करने की हामी भर बैठा और वो मैं उनसे मोहब्बत निभा दी मैंने। अब मुझे नहीं मालूम, आई एम सच अ सिंपल गाय कि यहाँ प्लांटिंग किस तरह की होती है, किस तरह प्रोग्राम प्लांटेड किए जाते हैं और किस तरह गुस्सा चढ़ाने की कोशिश की जाती है। वो जब ये मालूम पड़ा तो फिर ये सारी कन्फेशन हो गई, माफिया मांगी गई, लेकिन उसके लिए फिर माफ़ी देने का कोई जवाब बाकी नहीं रह गया था। सवाल ये है तो आपने वो प्रोग्राम पूरा देखा, और बदकिस्मती ये है कि बहुत सारे जो फेमिनिस्ट का जो गढ़ है वहाँ से जो क्लिप्स आ रहे हैं वो सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आ रहे हैं, किसी ने प्रोग्राम पूरा देखा ही नहीं हुआ। तो मेरे लिए हैरानकुन बात ये थी कि कोई सवाल नहीं किया जा रहा, और फिर मैंने कोई इत्तेफाक नहीं कर गया उनसे, साहिल अदीम साहब। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं अभी इस शौक में था कि मेरे लिए ये एक नई बात थी। उन्होंने मुझे कहा कि 100 खातून का सैंपल लिया और उसमें 95 जो है वो जाहिल है। पहली बात तो ये थी कि ये जाहिल उन्होंने कोई दुनियावी एजुकेशन के हवाले से नहीं कहा था, ये उन्होंने कहा था दीनवी एजुकेशन के हवाले से, और उसमें मर्दों समेत। जी बिल्कुल, उन्होंने मर्दों को भी जाहिल कहा है, अगर हमने जिन लोगों ने पूरा प्रोग्राम नहीं देखा। बिल्कुल जी 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 जी, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। सवाल तो ये था ही नहीं, और लेकिन हमारे यहाँ एक औरत कार्ड है जिसको खेला जाता है। अच्छा। और उस पर किसी न किसी ऐसी बच्ची को जिसको जो देखने में बच्ची लगती है और बच्ची होती नहीं है, उसको खुला छोड़ दिया जाता है मर्दों के ऊपर, और उसके बाद उस पर ऐसे ऐसे लिफाफा सहाफ़ी भी मैदान में जिनका कोई, मैं तो बल्कि हमारे कोई एक टीवी के जो एक्टर मैं उनको जानता भी नहीं कौन है वो। मुझे कल जब उनका क्लिप आया, इतनी घटिया और लघु जबान उन्होंने इस्तेमाल की, इतनी गलाजत थी उनकी जबान में, एंड आई वाज प्रीटी श्योर कि इस आदमी ने वो पूरा प्रोग्राम नहीं देखा हुआ। तो उस एक जो तकलीफ दे बात है कि सब ये ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो खुदा मुल्क बेचने वाले और नाम नहाद कुछ जो सहाफी हैं, उनका लॉट जो है वो ये बिल्कुल नहीं सोचता कि ऐसी कोई बकवास करने से हमारे यहाँ मुल्क में हमारी तरजीहात और हमारी नॉर्म्स के साथ क्या खिलवाड़ होएगा। बिल्कुल दुरुस्त बात। वो एक छोटे से सेक्शन को सपोर्ट करने के लिए अपनी अलामागिरी दिखाते हैं, एंड दे आर नोबॉडीज। आई स्वेयर इन लोगों ने सारी उम्र जितनी भी नाम नहाद सहाफ़त की है, बल्कि मुझे तो दुख होता है कि सहाफ़त जैसे मुक़द्दस पेशे से ऐसे लोग भी वाबस्ता हैं। तो मुझे अफसोस ये इस बात का है कि आप पूरा कंटेंट देखिए, आप कीजिए बात मेरे खिलाफ, आई डोंट माइंड, लेकिन आप उसका कंटेंट देखिए जिसमें हम सरासर
عورت کے رائٹس کو وہ اور رائٹس بالکل بالکل میں نے دیکھا, اسی لیے میں بار بار اقرار کر رہی ہوں اس چیز کا, کیونکہ میں نے دیکھا ہے. لیکن خلیل صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, میں آپ کی بات آپ اسی کو بڑھا دیجیے گا, جو جملہ آپ کہنے جا رہے ہیں اسی کو بڑھا دیجیے گا. جب آپ نے کہا کہ ظاہر ہے وہ سارا پلانٹڈ تھا, پھر کنفیشن بھی ہو گیا, معافی تلافی بھی ہو گئی, سارا معاملہ ہو گیا. اب سوال اس سے آگے بڑھانا چاہتی ہوں میں کچھ اس طرح سے کہ اس طرح کے پلانٹڈ پروگرامز جو ہیں وہ ماضی میں بھی ہوئے ہیں, اور اس کا مطمع نظر صرف ایک ہوتا ہے کہ پروگرام کے کانٹینٹ کو وائرل کیا جائے, ویوز لیے جائیں, لائکس لیا جائے, ٹی آر پی لی جائے. لیکن ظاہر ہے جب آپ جیسی معتبر شخصیات کسی بھی پروگرام کا حصہ بنتی ہیں تو وہاں بہت ساری چیزوں کی باریکیاں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ شخصیت بیٹھی ہے, کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ بھی ایک پلے اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ غلط بات سنیں گے تو آپ ریئیکٹ کریں گے؟ میں بالکل یہ بات مجھے پتہ چل گئی, لیکن پتہ مجھے بعد میں چلا. وہ لڑکی جو ہے وہ سوشل میڈیا کانٹینٹ سما میں کانٹینٹ کریٹر رائٹر ہے. جی کانٹینٹ رائٹر ہے اس کو بولتے ہیں, جو مجھے بتایا گیا ہے. مجھے یہاں آ کے کنونس کیا گیا بڑے ہی میں اس وقت جو میری حالت ہے کام کی, ثنا ہاشمی, میں آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن کہ میں شوز کروں. جی مجھے اندازہ ہے کہ میرے سیریل چل رہے ہیں شوٹ پر, میرے کمٹمنٹس ہیں, اور مجھے وہاں میں زیادہ کماتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. تو مجھے یہ بڑا ہی سینٹیٹی بتائی گئی شو کی کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. مجھے لگا کہ آئی گاٹ انسپائرڈ, کہ مجھے لگا کہ پوری کمٹمنٹ جو ہے وہ ہے معاشرے کے سدھار کی, لوگوں کو اویئرنیس دینے کی. تو میں اس میں کود پڑا, اور مجھے نہیں معلوم تھا, مجھے میرے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں, میں لوگوں پر اعتبار کرنے والا اور ٹرسٹ کرنے والا آدمی ہوں, کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ایسا کچھ ہوا. افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے دینی اسکالر کے ساتھ بدتمیزی کی جو قرآن کی بات کرتا ہے, جو آپ کو بہت سارے, اگر سوشل میڈیا پر آپ جائیں تو فرقہ واریت کی آڑ لے کر جتنے مافوق الفطرت واقعات سنائے جاتے ہیں ویسا آدمی نہیں ہے وہ. آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. بالکل درست. پھر میں مکمل خاموش رہا. میں نے کہا بات حیران کون ہے کہ وہ بار بار صرف ایک سوال نہیں کر رہی, وہ صرف معافی کا مطالبہ کر رہی ہے. شی واز نوباڈی کہ وہ کسی سے معافی کا مطالبہ کرے. لیکن جب اس نے کہا کہ مجھے ریفرنس دیجیے, مجھے کسی آیت کا ریفرنس دی تو انہوں نے فی الفور 2 آیاتوں کا ریفرنس دیا. تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ مجھے آیتیں پڑھ کے نہ سنائیں, آپ معافی مانگے. جی میں نے دیکھا وہ میں نے نہیں سوچتا. ہاں میں نے دیکھا. تو that was the only thing. ورنہ میں شاید اگر مجھے موقع دیا جاتا کہ اتنی بدتمیزی نہ کی جاتی, اس قدر واہیات بدتمیزی وہ لڑکی کر رہی تھی, وہ اگر نہ کی جاتی تو میں I was there to disagree with. I agree. کیونکہ میں اس حد تک مکالمہ ہوتا کیا ہے, جی اگریمنٹ ڈس اگریمنٹ, اور پھر ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں, یا اگر ہم نہ بھی نتیجے پر پہنچے تو ہم پبلک پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اب آپ نتیجہ اخذ کر لیجیے. لیکن خلیل صاحب دیکھیں, میں اس لیے شاید آپ کو لگے یہ سوال پھیر کے کر رہی ہوں, لیکن ایک پرپز ہوتا ہے کسی بھی پروگرام کو نشر کرنے کا. آپ خود اتنے بڑے مصنف ہیں, اتنے بڑے لکھاری ہیں, دنیا آپ کو مانتی ہے, میرے لفظ تو بہت حقیر ہیں آپ کے سامنے, لیکن جو پرپز سرو کرنا تھا, یعنی اس کانٹینٹ کو وائرل کرنا یا اس پروگرام کو, اس کی ٹی آر پیز, چاہے وہ سوشل میڈیا کے لیول پر, چاہے وہ مین اسٹریم میڈیا کے حوالے سے, وہ تو پرپز سرو ہوا. اس میں مجھے سمجھ لیں تکلیف ہے, کہہ لیں اس بات کی تھوڑی سی, کہ اس میں آپ کو یوز کر لیا گیا, کیونکہ خلیل الرحمان وہ برانڈ ہے جو جہاں پہ بیٹھتا ہے, جہاں کھڑا ہوتا ہے, جہاں جو بولتا ہے وہ بکتا ہے. تو آپ کو بیچا گیا ان اے نیگیٹو پرسپیکٹو. خلیل الرحمان کا آپ کی بات سے بالصوفی سے اتفاق کرتا ہوں کہ I was used, مجھے بیچا گیا اور اس کے بینیفٹس حاصل کرنے کی کوشش کی گئی, اور مجھے ایک دفعہ پھر ایک کانٹروورسی کی زینت بنایا گیا. لیکن ڈونٹ یو وری, میرے لوگ دے آر انٹیلیجنٹ انف. وہ ایسی جو 35-36 عورتوں کی جو موو ہے نا, اس کو دے انڈرسٹینڈ کیئرفلی. اچھا تو سوال یہ ہے کہ اس کا نقصان یہ ہوا. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں ثنا ہاشمی. جی سر.
مجھے وہاں سے انڈین سنگرز کے، انڈین پوئٹس کے اور انڈین ڈائریکٹرز کے فون آتے ہیں. ان کے ادب کا یہ حال ہے. ابھی صبح مارننگ میں مجھے ہنس صاحب کا فون آیا آؤٹ آف دا بلو، اور ان کے ادب کا یہ حال ہے. اور مزے کی بات ہے وہاں کلچر منسٹر بھی ہیں. صحیح. ان کے ادب کا یہ حال تھا کہ مجھے لگ رہا تھا وہ فون سے نکل کر میں اب یہ جملے نہیں استعمال کر سکتا، تم میرے گلے لگ جائیں گے اور میرا ماتھا چومیں گے. اور میں جتنے بھی فنکار وہاں سے فون آتے ہیں، وہ ان کی جو حالت ہوتی ہے، ان کے ادب میں جو ان کی حالت ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے. لیکن میرا ملک بدقسمتی سے حسد کی آگ میں جلنے والے لوگوں کی وہ پروڈکشن ہے. صحیح بات ہے. جس نے محسن کشی کی، جس نے فنکار کشی کی، جس نے اپنے کریٹو لوگوں پر الزام دھرے، اور باہر کے کریکولم سے جو باہر کے انگریز رائٹر تھے ان کی 4 جملے بیچ کر یا بول کر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ سوڈو انٹلیکچوئلس ہیں. ایسی ایک مثال، میں رات کو ایک کلپ مجھے بھیجا گیا ہے، میں اٹ واز سو ناسٹی، بدتمیزی کا ایک طوفان تھا، اور آئی واز 101% شیور کہ اس آدمی نے اس پروگرام کو نہیں دیکھا. ٹھیک ہو گیا. آج کل ایک لفظ یا ایک ٹرمینالوجی کہی جا رہی ہے، اس کو بتائیں غلط ہے یا صحیح، وہ بھی میری بھی تصحیح کر دیجیے گا، کہ جہاں ہر طرح کی کرپشن ہو رہی ہے، یعنی پیسے کی اور دیگر اور مورل کرپشنز کی ہم بات کرتے ہیں، تو ایک نئی کرپشن شروع ہوئی ہے which is intellectual corruption. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہو رہا ہے؟ آف کورس ثنا ہاشمی، میں نے تو ابھی اس کا مظاہرہ دیکھا اور میں نے اس کو بھگتا. میں تو بڑے ایمان کے ساتھ گیا تھا کہ میں اپنے لوگوں کے لیے جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے میں ان کو وہ کنوے کر سکوں گا، اور اس پر اگر سوال اٹھتے ہیں تو میں ان کا جواب دوں گا. مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس طرح کی سازشیں ہوتی ہیں. اور اصل میں ہوا یہ ہے کہ مورلی کرپٹ ہونے کی وجہ سے ہماری نیشن میں ایسے بہت سارے ایلیمنٹس پیدا ہو گئے ہیں جو اب ایزی منی کی طرف جا رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا، یہ وہ طریقہ ہے جس میں ہم دست نظر ہو گئے یوٹیوب کے. ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں وہ بھٹک کر یہاں سے پیسہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ 76 سالوں میں ہم نے کوئی ایجاد نہیں کی تو اگلے 76 سالوں میں بھی ہمیں اسی طرح ڈمپ کر دیا جائے گا اور ہم کسی صورت میں کچھ کرنے کے جو قابل نہیں ہوں گے. تو وہ جو ڈالر سیکنگ ہے اس نے ہمیں تباہی کے اس کنارے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں موریلٹی نام کی کوئی شے باقی نہیں رہی. میں پھر وہی بات کروں گا، مجھے سب سے زیادہ افسوس یہ ہو رہا ہے کہ جو ہمارے ہاں نام نہاد کچھ صحافی ہیں جنہوں نے پیسے بنائے، ان اے وے ملک لوٹا، جائیدادیں بنائی، پھر رتبے حاصل کیے. مطلب آپ کی اوقات ہے کہ آپ میرے جیسے آدمی کے اوپر بھونک لیں، لیکن کیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کے پاس اتنی اجازت ہے کہ وہ ایسے لوگ بھی خلیل الرحمان کمر پر بھونک سکتے ہیں. خیر، میں اللہ کے فضل سے اپنی آخری سانس تک ان کے ساتھ لڑوں گا اور میں اپنی سانس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. خلیل صاحب، اگر میں آپ کی بات کو سنتے ہوئے یہ سوال کروں کہ یہ جو سوشل میڈیا شتر بے مہار ہے، جس کے بارے میں جو رائے قائم کروانی ہو، ایک ٹاپ ٹرینڈ بنائے، ایک ہیش ٹیگ بنائے اور وہ رائے قائم ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں بھی مجبوراً اس پر سوال کرنا پڑتا ہے، آپ جیسے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے کہ بھائی آپ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے تو ذرا جواب تو عطا فرمائیے. آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومتی پالیسی کے اندر ابھی سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے تو پھر اس کا مقصد ہے وہ ٹھیک ہے، اس کی بنیاد ٹھیک ہے، اس کو کنٹرول ہونا ضروری ہے؟ دیکھیے، اس میں نقصان بھی ہے نا. یہ دو طرفہ تلوار ہے. اس میں ایک تو اچھا کانٹینٹ بھی جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، جہاں اس کا فائدہ ہے کہ بہت سارے بھونکنے والے ایلیمنٹس جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ بالکل اس کی حالت جو ہے سوشل میڈیا کی پی ٹی وی کی طرح کی ہو جائے گی. وہ سب سے بڑا نقصان ہے، جو لوگوں کی اویئرنیس جو ہے ان کے ہاتھ سے نکلتی ہے. تو میں کسی طرح سپورٹ نہیں کروں گا. اچھا، اوکے، بھلے ہی کوئی آ کے میرے خلاف بھی بات کر رہا ہے. ہاں.
ये भी करेज की बात है, ऑलरेडी हम बड़ी कीमत भुगत रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इसीलिए कह रही हूँ ये बहुत करेज की बात है। एक जानिब जहाँ पर आप पर तनकीद होती है और बेलाग तनकीद होती है, उस पर भी आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को जकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन मैं एक दो चीज़ें पूछना चाह रही थी आपसे खलील साहब, ये जो जाहिल की तारीफ है, अब जहाँ पे वहाँ जो ज़ाहिर है वो टॉप ट्रेंड ही बन गया, सारे लोग ही पूछते रहे कि भाई आपने कभी तागूत का मतलब आपको पता है? मैंने कहा नहीं भी पता था तो भाई पता चल गया है, अब पूछ लो। लेकिन एक जो इल्मी बहस है वो अपनी जगह, लेकिन मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगी कि जो जाहिल है वो तो कोई भी हो सकता है, उसकी कोई जिन्स तो नहीं होगी कि वही जाहिल होगा। वो मैं भी हो सकता हूँ, वो मैं भी हो सकता हूँ जो सो कॉल्ड पढ़ा लिखा आदमी है। कई जगह पर मैं इग्नोरेंट हूँ। असल में हुआ ही है कि वो अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करते ना तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये वो बदनसीब लोग हैं 3 में ना 13 में जिनको अंग्रेजी की फौरन समझ आ जाती है, हालांकि अंग्रेजी समझ नहीं आती इनको, तो ये इग्नोरेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर देते, उसको कोई तकलीफ ना होती। फिर वो कोई और पॉइंट ढूंढती क्योंकि वो बैठी हुई थी इसी पर्पस के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जो चीज जिस चीज के बारे में आप इग्नोरेंट हैं उस हवाले से आप जाहिल हैं। ठीक है, दैट्स सो सिंपल। लेकिन खलील साहब मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ज़रा समझ नहीं आती ना बाज़ बातें। अभी आपने खुद ही अपनी गुफ्तगू में कहा, हम अक्सर कह देते हैं ये तो पढ़ा लिखा जाहिल है, ये पढ़ लिख कर भी जाहिल रहा। तो इसका मकसद है कि ये एक ऐसा जिसे कहते हैं नुक्ता है कि जिस पर कोई भी पूरा उतर सकता है, उसकी काबिलियत पर शक किया जा सकता है, उसके जाहिल होने में कोई तजाद नहीं हो सकता, है ना? कोई भी पूरा उतर सकता है ना। अच्छा, तो अब मैं अगला सवाल मुझसे, उलूम से हमारी वाकफियत नहीं होती। मिसाल के तौर, मैं आपको मिसाल दे दूं, 1 मिनट रुक जाओ जी। मिसाल के तौर पर मैं मेडिकल साइंस के बारे में इग्नोरेंट आदमी, तो उस हवाले से जाहिल हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर मैं इल्म इमरानियात के हवाले से मैं जाहिल आदमी हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे उलूम है, ठीक बात। मिसाल के तौर पर मैं लोहे के कारोबार के बारे में नहीं जानता, मैं जाहिल हूँ। ऐसे ही है। ठीक अब बात। ये चीजें समझ नहीं होंगी कि जाहिल असल में कहते किसको। हमारे यहाँ क्या हुआ कि जाहिल का लफ्ज जो है वो उसको गाली अज्यूम कर लिया गया, क्योंकि हमारे अल्लाह के फजल से हमारी नॉलेज ही इतनी है, हमने तहकीक इतनी की हुई है कि हमें लफ्जों की समझ आती नहीं। वो जो गलत उलाम हो जाएं, हम उसको समझ लेते हैं कि ये मानी है इसके, तो ये बदनसीबी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खलील साहब, एक कदम आगे चलें अगर इसी बहस में। जो गुफ्तगू वहाँ हो रही थी वो बहुत अच्छी थी, और मैं कहूँगी कुछ लोगों को कि अगर वो चाहें तो वो रेफरेंस के तौर पर प्रोग्राम देख भी लें कि वहाँ असल में क्या कंटेंट जनरेट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन एक शायद ये मिथ कह लूँ मैं इसको, या ये एक तासुर है कि ख़वातीन को उनके बारे में कोई भी राय या लफ्ज़ कह देना बनिस्बत आसान है मर्दों के। यानी किसी मर्द को जाहिल कहना शायद मुश्किल होगा, है ना? मैंने कहा सना हाशमी, ऐसी बहुत सारी सो कॉल्ड बच्चियां हैं जिनको मर्दों के ऊपर खुला छोड़ दिया गया हुआ है। अच्छा। और ये वो नुकसान है जिसकी वजह से अज्यूम कर लिया गया है कि औरत की इज्जत जो है वो मर्द की जिल्लत में छुपी हुई है। इसका ऑलरेडी हम बड़ा खसारा भुगत रहे हैं और आने वाले वक्त में इसका शदीद नुकसान होगा। आप मुझे बताइए ना, 1,35,000 तलाक़ें हुई हैं लास्ट ईयर पंजाब में, तो ये हमें कहाँ लेके जा रही है ये पर्टिकुलर चीज़? ये वो बदतमीज़ियाँ हैं जो इनके अंदर हुलूल की जा रही हैं, और उसके नताइज जो हैं वो बच्चे भुगतेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो तलाक का शिकार बनते हैं, उसकी सज़ा वो भुगतेंगे। 1,35,000 कोई छोटा फिगर नहीं है। मैं दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं तो समझती हूँ कि आप जैसे लोग जब बात करते हैं ना, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है सना हाशमी, मैं आपको बताऊं। हाँ जी, कहिए। ये जो हमारे यहाँ की नालायक क्रॉप है ना, उसका सीधा उसके पास सीधा रास्ता ही यूट्यूब है। हाँ। याद रखिएगा, हम नालायकों के एक गिरोह के साथ परवान चढ़ने की कोशिश करने वाले हैं, जिसमें हमें सरासर नाकामी होगी।
بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں آپ خلیل صاحب, کیونکہ میں یہ غلط ہے لیکن میں اس لیے یہاں بتا رہی ہوں کیونکہ یہ ہے معاملہ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یوٹیوب کے چینلز بنائیں اور وہ سب, لیکن شاید مجھ جیسے انسان میں اتنی کریج نہیں ہے کہ میں کر سکوں, کیونکہ میں اس جنگ سے جیت نہیں سکتی جو اس وقت جاری ہے. خلیل صاحب, بسائڈ دیٹ تھنگ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں ابھی جو سوال آپ سے میں نے کیا تھا نا کہ آسان ہے کہنا خواتین کو آپ جاہل کہہ دیں, ان پڑھ کہہ دیں, اجٹ کہہ دیں, جو دل چاہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے توازن کو بگاڑا ہے ہر حالات میں, یعنی عورت کے معاملے میں بھی, ایک دوسرے کو عزت دینے کے معاملے میں بھی, مذہب کے معاملے میں بھی, آپ کو لگتا ہے ہم اس کا شکار ہو گئے؟ یس, ہم بری طرح شکار ہے اس کا. ہمارے ہاں اتنی فرقہ پروری اور فتنہ پروری ہے مذہب کے حوالے سے. پہلی بات, آپ اکثر سوشل میڈیا پر جائیے, مولوی جو ہے قرآن کی بات ہی نہیں کرتا, وہ تو بابوں کی مافوق الفطرت کہانیاں سناتا ہے آپ کو. جو قرآن کی بات کرتا ہے, اور میں نے ایسے دسیوں مولوی دیکھے جنہوں نے ٹی وی پر, نیشنل ٹی وی پر آ کر کہا کہ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے, ہاں آپ تو گمراہ ہو جائیں گے. مطلب یہ گمراہی کی الٹیمیٹ اگزامپل ہے کہ آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ آپ تک اللہ کا میسیج نہ پہنچے. اور جن لوگوں کو عربی کا معلوم نہیں ہے, وہ خالی قرآن شریف عربی میں پڑھ لیں گے, تو مجھے بتائیے ان تک اللہ کا میسیج کیسے پہنچے گا؟ اور بار بار جب اللہ قرآن کی بات کرتا ہے تو اس کا نام اس نے پیغام رکھا ہوا ہے. کتاب کا لفظ تو بڑی محدود چند استعمال کیا اس نے. تو یہ وہ بد نصیبی ہے جس نے سب سے پہلے ہمارے ہاں یہ دینی کھلواڑ کیا, اور آج ہم ایک دین کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو کر بات کرنے جوگے نہیں ہیں. ایک دوسرے کو ایسی گالیاں دی جا رہی ہیں مذہبی فرقوں کو کہ لگتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئے گی, اور میری نئی نسل کو تو بالکل سمجھ نہیں آئے گی کہ انہوں نے جانا کس طرف ہے, کون سا فرقہ ہے جس کو فالو کرنا ہے. اور قرآن شریف اگر پڑھا ہو آپ نے تو آپ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ غصے میں آ جاتا ہے فرقہ واریت کی بات کرتے ہوئے, ٹھیک ہے. لیکن یہ بدنصیبی ہے ہماری. لیکن اس میں خلیل صاحب ایک میں وہ آپ سے جرا نہیں کر رہی, لیکن پہلے سن لو. اچھا جی. ہمارے ہاں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مذہبی فتنہ پروری کے اوپر ریاست کا زیرو کنٹرول ہے. جو جس کے منہ میں آتا ہے وہ آ کے بول رہا ہے سوشل میڈیا میں مذہب کا نام لے کر. آپ اس سے زیادہ بدنصیبی کیا دیکھیں گے کہ 76 سالوں میں ریاست ایک متفقہ قرآن شریف ترجمے کے ساتھ جاری نہیں کر سکی. یہ ہم اس بدقسمتی کی سزا بھگت رہے ہیں آج کہ جس کا جو منہ میں آتا ہے وہ آ کے سوشل میڈیا پر بولتا ہے. یہ وہ بدنصیبی ہے جس کو کیٹر کرنا ہوگا رائٹ ناؤ, ادروائز اٹ ول بی ٹو لیٹ, آئی ٹیل یو. ٹھیک بات ہے. تو میں نے ابھی بریک پہ جاتے ہوئے کہا کہ جو میری اور آج آپ کی گفتگو ہے جس میں آپ جواب دے رہے ہیں, میں شاید لوگوں کی نظر میں بڑے اوٹ پٹانگ سوال کر رہی ہوں, کیونکہ خلیل الرحمان سے تو یہ پوچھنا چاہیے کہ نعمان اعجاز کی کنٹروورسی کیا ہے, یہ بتائیے کہ اس لڑکی کو آپ نے باہر جانے کو کیوں کہا, یا یہ بتائیے کہ آپ صبا قمر کے ساتھ کام کیوں نہیں کرنا چاہتے, سو آن اینڈ آن. آپ سمجھتے ہیں کہ جو اصلاحی نوعیت کے پروگرام ہو یا کم از کم ادب اور لحاظ کے ساتھ پروگرامز کیے جاتے ہیں, وہ اب ہمارے معاشرے میں دیکھنے کا رجحان ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی لوگ دیکھنا نہیں چاہتے نا, یہ آپ کیوں کر رہی ہیں اتنی تمیز سے بات, آپ بھی کریں خلیل الرحمان سے بدتمیزی تاکہ وہ ایگریسو ہو اور وہ جواب دیں اور وہ وائرل ہو. آپ کو لگتا ہے کہ معاشرہ ایسا ہو گیا یا ہم نے یہ انبٹن کرنے کی کوشش کی ہے لوگوں میں؟ معاشرہ ایسا ہو گیا, میں نے کہا کہ شارٹ کٹس بتائیں اپنے بچوں کو جس کا نقصان ہو رہا ہے. ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی مثال بالکل اس طرح ہے ثنا ہاشمی. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں اور وہ بالکل سابق آتا ہے پریزنٹ سچویشن کے اوپر کہ کچھ امریکی اور یورپین کتے جو ہیں وہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے. یہاں پاکستانی کتوں نے ان کا استقبال کیا اور حیران ہو کر پوچھا کہ یار تم لوگوں کو وہاں اتنی آسائشیں ہیں, پرفضا جگہ ہے, اتنی فیسلٹیز اویلیبل ہیں, تو تم لوگ یہ چھوڑ کر کیوں آ گئے ہو پاکستان؟ انہوں نے کہا ہے پاکستان میں اصل میں کیا ہے کہ بھونکنے کی آزادی ہے. تو دیٹ از دا بیسس. I think this is the dilemma as well, نا خلیل صاحب. If this is not that کہ ہمیں I'm sorry. This is such a dilemma. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں, مجھے تو لگتا ہے I'm sorry I'm using this word and terminology. It's called a verbal diarrhea. جیسے ویسے ڈائریاز ہو جاتے ہیں نا, تو ایک وربل ڈائریا بھی ہوتا ہے. Yeah, it's absolutely it is a verbal diarrhea. یہ وہ سوتے ہیں, پھوٹ رہے ہیں جو آپ نے بھی اندر چھپائے ہوئے تھے ہماری نارمز اور شرم کی وجہ سے.
تو جب سے یہ شرم کی چادر ہٹ گئی ہے، درست بات، جب سے یہ لحاظ ختم ہوا ہے، درست فرما رہے، خدا کی قسم ہم بالکل اتنے بے وجود ہو چکے ہیں، کہیں ہوا میں معلق ہیں ہم، ہمیں نہ پتہ ہے ہم نے گر جانا ہے، ہمیں نہ پتہ ہے ہم نے فضا میں چلے جانا ہے۔ آپ بڑے وائرل ہو رہے ہیں ایک اور چیز میں بھی، تمہاری چپ اور ہمارا لہجہ، کبھی ملیں گے تو بات ہوگی، اور ہر جگہ پہ میں یہی سن رہی ہوں عاطف کی آواز میں آپ کے لکھے ہوئے یہ اشعار۔ لیکن آپ نے جب یہ کہا پچھلے عرصوں میں کہ میں سیاست میں انٹری کر رہا ہوں اور ظاہر الیکشنز بھی لڑوں گا اور سامنے بھی آؤں گا، اس ماحول میں تھوڑی سی مختلف بات کر رہی ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں آپ جیسی شخصیت کا سیاست میں انٹری کا فیصلہ درست ثابت ہوگا مستقبل قریب میں اگر آپ کرتے ہیں ظاہر؟ میرا خیال ہے میں اس فیصلے سے باز ہی رہوں گا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کسی وقت جولانی کیفیت ہوتی ہے، آپ اس طرح کا فیصلہ کر لیتے ہیں، seeing the problems of the country, seeing the suppression of my poor people and the masses of the country. لیکن پتہ کیا سنا، میرا خیال ہے کہ میں اسی محاذ پہ لڑتا رہوں جہاں سے میں یہ جنگ لڑ رہا ہوں۔ میں شاید تقریریں نہیں کر سکوں گا، مجمع فیس نہیں کر سکوں گا اور تھک جاؤں گا۔ میرا مطمع نظر ملک کے کام آنا ہے، اور میں پہلے بھی مجھے یہ چیز آفر کی ہوئی تھی، لیکن اس وقت میں ان کو کہا کہ آپ ویٹ کیجیے میری اتنی فائنینشیل سٹینڈنگ ہو جائے، کیونکہ ایک منسٹر کے یا ایم پی اے یا ایم این اے کی تنخواہ میں گزارا نہیں کر سکتا اور حرام میں کما نہیں سکتا۔ تو دعا کیجیے کہ اتنی فائنینشیل سٹینڈنگ ہو جائے میری، اور پھر میں اتنی ضرورت آ جائے۔ آپ کا فین کلب اتنا ہے کہ آپ کو ووٹ تو مل جائے گا، یہ تو 100% ہے، ووٹ تو آپ کو مل جائے گا، نوٹ نہیں ملے گا یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ آپ بڑی کڑوی باتیں کرتے ہیں۔ نہ ووٹ مل بھی جائے تو میرے لیے ووٹ حاصل کرنا بنیادی آبجیکٹو نہیں ہے، میرے لیے بنیادی آبجیکٹو ہے کہ میں اگر وہاں پہنچتا ہوں تو میں کتنا کارگر ہوں اپنے لوگوں کے لیے۔ اگر میں ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تو دیٹ ول بی اے ویری سوری سچویشن جس کو میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ خلیل صاحب وقت کم رہ گیا، مجھے پتہ ہے یہ ایک اور لمبا سوال کا جواب آپ یقیناً دینا چاہیں گے، لیکن میں چاہوں گی اگر آپ تھوڑا سا، کیونکہ آپ تو لفظوں کے جسے کہتے ہیں جادوگر ہیں اور بالکل کوزے میں بند کر سکتے ہیں چیزوں کو، جتنا ٹارگیٹڈ خواتین کے حوالے سے آپ کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے کہ آپ کے شاید خواتین کو پسند ہی نہیں کرتے، ان کے بارے میں آپ کی سوچ پتہ نہیں کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مس یوز کیا جاتا ہے، آپ کے جذبات کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے، یا پھر واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے بارے میں جو آپ کی رائے ہے وہ آپ صحیح طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچائے پائے ہیں؟ ایسے نا ہاشمی، میں جتنا میرے ہاں کی خواتین مجھ سے عقیدت اور محبت اور رواداری کا اظہار کرتی ہیں، یہ سوال ہی نہیں کرتا۔ وہ ایک پورا سیکشن ہے، وہ 35-36 عورتوں کا، جس نے باز نہیں آنا۔ انہوں نے اس ملک میں ایک شورش بپا کر کے رکھنی ہے، اور ایسی کسی سچویشن کو وہ امیڈیٹلی اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو ڈونٹ یو وری، ایسا اس وقت بھی ہوا تھا، اس وقت بھی لوگ بٹے تھے آپس میں، لیکن سون دے ریئلائز، جب لوگ یہ پروگرام دیکھنا شروع کریں گے ان کو احساس ہوگا کہ پاکستان میں مجھ سے زیادہ عورت کا احترام کوئی نہیں کرتا۔ تھینک یو ویری مچ خلیل الرحمان قمر، آج کے لیے بہت بہت شکریہ۔